अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ है जो बेनतीजा ख़त्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, इस फ़ैसले पर कैसे अमल दरामद किया जाए। दूसरी जानिब आज जो वज़ीर क़ानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो एडहॉक जजेज़ हैं आइन उसकी इजाज़त देता है और एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने उनका तकर्रुर करना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की एक्सटेंशन से मुतालिक जो बातें हो रही हैं ये बेबुनियाद हैं। मई में इस सिलसिले में बात की गई थी लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक्सटेंशन में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था। दूसरी जानिब एडहॉक जजेस के मामले में पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस के तकर्रुर की हिमायत की है, जबकि दीगर जो वकला बॉडीज़ हैं, बार एसोसिएशंस हैं, वो इसकी मुखालिफत भी कर रही हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी आज एडहॉक जज बनने से माज़रत कर ली है और ज़ाती मसरूफियात का उज़र उन्होंने पेश किया है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम ने भी माज़रत कर ली थी। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सिलसिला है, बहुत बड़ी पेंडेंसी है केसेस की, लेकिन ऐसे वक्त में एडहॉक जजेस लाए जा रहे हैं कि जब तकरीबन 2 माह रह गए हैं मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर लोग जो हैं वो कुछ शुकूक व शुबहात से देख रहे हैं। ये भी कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो इस मामले को जुडिशल कमीशन में भी लेकर जाएंगे। साथ ही साथ जो पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद ख़ान बचर, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में वो जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर भी हुकूमत मिले जुले सिग्नल्स देती है और जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन आशूरा गुज़र गया और आशूरा के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मुतहर्रिक होने की बातें हो रही थीं। पार्टी इजलास भी होना था, ये इजलास मरी में बुलाया गया था, इसको मुलतवी किया गया था। अब इजलास कब होगा? अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत में, उनके जो कायदीन हैं उनसे रब्ता किया जाएगा। मोहम्मद नवाज़ शरीफ इससे उनसे रब्ता करेंगे और फिर उसके बाद पार्टी मीटिंग होगी। बहरहाल तज़ब्ज़ुब नज़र आता है जो हुकूमती कैंप है उसमें कि आया पाबंदी लगनी है, अगर पाबंदी लगनी है तो उसमें चैलेंजेस क्या हैं, या फिर ये सिर्फ ऑप्टिक्स को दिखाने के लिए गैलरी के साथ हुकूमत प्ले कर रही है, प्रेशर बिल्ड कर रही है। इन तमाम मामलात पे हम बात करें। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पॉलिटिकल लीडर, वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, एडहॉक जजेस का मामला पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसकी हिमायत की है, दीगर तकरीबन तमाम बॉडीज़ इसकी मुखालिफत कर रही हैं, आइन इसकी इजाज़त भी देता है। माजी में भी एडहॉक जजेस का तकर्रुर होता रहा है। 4 जो नॉमिनीज़ थी 2 ने माज़रत कर ली है। क्या वाक़तन ज़रूरी है? पाकिस्तान के अंदर जो पेंडेंसी है वो तो बहुत ज़्यादा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आइनी मामलात से मुताल्लिक़ और सियासी केसेस ज़्यादा जगह ले जाते हैं और रियल जो लोगों के इश्यूज़ हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो ये कितना खला पुर कर पाएंगे अगर ये 2-3 या 4 जजेस का तकर्रुर मज़ीद हो जाता है? अब इस मामले के 2 पहलू हैं। एक तो आइन में ये इजाज़त दी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की भरमार हो जाए और जजेस की कमी वाक़ हो तो उस सूरत में एडहॉक जज दिए जा सकते हैं। और उसकी 2 सूरतें हैं। एक तो यह है कि आप मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट से एडहॉक बेसिस पे जज लेंगे जो बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए आएंगे, उन केसों को निपटाएंगे और वापस चले जाएंगे। या फिर आप एडहॉक जजेस रिटायर जजेस ले लेंगे या वकला में से ले लेंगे और वो लोग जो जज बनने के अहल होंगे और वो फिर मुकदमात की निपटा के उनको फ़ारिग कर दिया जाएगा। माजी में आखिरी जो एडहॉक जज थे ग़ालिबन वो खलीलुर रहमान रमदे साहब थे, जब वो रिटायरमेंट के बाद उनको वापस लिया गया था इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में। इससे पहले भी ये थी, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी हकीकत है कि माजी में एडहॉक जज उस वक्त लिए गए हैं जब 1, 2, 3 असामियाँ खाली थीं। हाई कोर्ट्स में भी कमी थी जजों की और वहाँ से जज लेना मुश्किल था।
یا کوئی اور رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے ایڈ ہاک جج لیا جاتا تھا. اگر سپریم کورٹ مکمل ہے تو اس کی مجھے یاد نہیں ہے کوئی مثال ہو، کیونکہ جو الجہاد ٹرسٹ کیس کا فیصلہ تھا اس میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی تھی کہ جب آپ کے پاس خالی اسامی ہے تو اس پر ایڈ ہاک جج آپ نہیں دے سکتے، آپ کو مستقل جج اپائنٹ کرنا چاہیے. ارشاد صاحب، رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. رانا صاحب، ایک تو یہ ہے جو جس جانب ارشاد صاحب نے نشاندہی کی ہے معاملہ، لیکن دوسرا انتہائی اہم معاملہ ہے جو مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. ظاہر ہے اب حکومت نے، مسلم لیگ نون نے اسپیسیفکلی اس کو اب ریویو میں چلی گئی ہے. منشا یہی ہے کہ آپ اس فیصلے پہ یا آپ اس فیصلے سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک عدالت کی طرف سے فیصلہ آ گیا. کیا حکومت اس پہ عمل درآمد چاہتی ہے؟ اور اگر چاہتی ہے تو الیکشن کمیشن پہ کیا آپ تو تھوڑے ڈیپینڈنٹ ہیں، یا حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، جو کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن اور اسپیکر نے کرنا ہے؟ مہربانی فیصل صاحب، سوری، لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے، اس کے دو جو پہلو آپ نے بتائے ہیں اس ججمنٹ کے، ایک الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پہ عمل کرنا ہے یا کس طرح انہوں نے دیکھنا ہے اس فیصلے کو، وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس کے وہ دیکھیں، اس کی اسپرٹ دیکھیں، اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں، یا دیکھیں کہ کس طرح اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہم کیونکہ اس فیصلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ماورائے عین سارا کچھ ہوا ہے اور عین کے مطابق یہ ججمنٹ نہیں آئی، بلکہ جس طرح آج کل یہی کہا جاتا ہے کہ بعض فیصلوں میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ری رائٹ کیا جاتا ہے، کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیز ہے نہیں ہے لیکن اپنے اس فیصلے کے ذریعے اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، تو جو کہ بالکل ہی جورسڈکشن سپریم کورٹ کی یا کسی کورٹ کی بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس فیصلے پہ نظر ثانی کی اپیل کی ہے، جو کہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے. تو اس میں کافی مٹیریل ہے، کافی اس کا بیس ہے کہ جس بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں دوبارہ ججز کو کہ یہ جو آپ نے ججمنٹ دی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا لا نہیں ہے یا کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب دوبارہ اس پہ بحث ہوگی تو یقینی طور پہ ہم یہ باور کرا سکیں گے عدالت عظمیٰ کو کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، اس میں کسی جگہ پہ بھی اس کے مطابق نہیں بنتا، کیونکہ یہ آئین بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے اسپیشل سیٹوں کے متعلق کہ کس طرح وہ تقسیم ہو، کس طرح آئیں گی، کس طرح تقسیم ہوگی اور کن پارٹیز کو ملیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے ہم ادھر گئے ہیں. تو باقی الیکشن کمیشن ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کو کہ وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کس طرح انہوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ واقعی قابل عمل ہے یا نہیں ہے. تو وہ دو مختلف چیزیں. رانا صاحب، یہ تو آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ آپ ریویو پٹیشن میں جائیں اور کوئی لا پوائنٹ اگر اگنور ہوئے ہیں تو ان کو ظاہر ہے آپ عدالت کے سامنے. لیکن اسلام آباد میں یہ کیا سارائیاں ہو رہی ہیں، بعض جرنلسٹ دوست، تجزیہ کار انفارمیشن کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی اس فیصلے پر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے. ایک تو ہے ریویو پٹیشن آپ کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، ظاہر بات ہے وہ، لیکن اس سے پہلے کیا ایسا کوئی فیصلہ ہے یا ایسی کوئی سوچ ہے کہ جی عدالتی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے، جس طرح پچھلے سال ایک عدالتی فیصلے کو جو الیکشن کے حوالے سے تھا نہیں تسلیم کیا گیا تھا؟ دیکھیں شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، حکومت کا اس پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا اس پہ یہ ہے کہ ہم نے نہیں فیصلہ عمل کرنا، عمل تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، ہم نے نہیں کرنا. اگر ہم نے یہ نہ کرنا ہو یا ہمارے بس میں ہو تو پھر ہم نظر ثانی کی اپیل میں کیوں جائیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے گئے ہیں نا.
صحیح، اگر ضرورت ہی پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں ہم نے کرنا جی. بالکل. تو ہم نے کیونکہ سمجھتے ہیں ایک ججمنٹ ایسی آئی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے, تو اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ ہاں اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ قانونی خلا اس میں ہے یا اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے یا اس کے مطابق نہیں ہوا, تو ہم نے وہ عدالت عظمیٰ کے آگے یا عدالت کے آگے رکھنا ہے. جی تو اگر یہ تو بڑا سمپل ہے کہ پھر ہمیں اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے, بالکل درست ہے. کہ ہم وہاں پہ نظر ثانی کریں اور پھر وہاں سے کوئی خدا نخواستہ ایسا فیصلہ آتا ہے. ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایسی ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہ اختیار ہے نہ ایسی کوئی سوچ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کلیئر ہیں کہ حکومت کی کوئی ایسی سوچ نہیں ہے, وہ جو حق ہے قانونی اور آئینی وہ آپ استعمال کریں گے. آگے چلتے ہیں. یہ اچانک عطاء اللہ تارڑ صاحب ایک دن تشریف لاتے ہیں صبح اور میڈیا کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے ایک تو تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا, اور دوسرا جناب عارف علوی صاحب جو سابق صدر ہیں اور اس وقت کے جو سابق وزیر اعظم ہیں اور ڈپٹی اسپیکر ہیں, ان پر آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. لیکن بعد میں دوسرے ہی دن جناب اسحاق ڈار صاحب کی رائے آتی ہے کہ ابھی تو ہم مشاورت کریں گے, اور پھر کئی اور لوگ بھی یہی بات کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, کیا یہ حکومت کا اور پارٹی کا موقف نہیں تھا اور بغیر مشاورت کیے اتنا بڑا اعلان کر دیا؟ نہیں دیکھیں, میں بتاؤں کہ اس میں تھوڑا سا غلط امپریشن یا ایک قسم کا میسج کنوے ہوا کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ دو جو پہلو ہیں, ایک پابندی والا, پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے, اور میں سمجھتا ہوں بالکل لگنی چاہیے اور بالکل بیسز ہیں اور بڑے اسٹرانگ بیسز ہیں اس کی, کہ جو ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہے. میں تو 2014 سے لے کے آج تک بات کرتا ہوں, بلکہ میں نے بار بار کہا کہ پی ٹی آئی کی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کسی طریقے سے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. یہ میرے اپنی سوچ ہے اور ڈے ون سے ہے, کیونکہ 2014 کا جو بھی تھا میں تو اس کو سول نافرمانی کہتا ہوں, جو کہ جینوئنلی جتنے بھی محرکات ہوتے ہیں سول نافرمانی کے, تحریکیں چلی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے, وہ سب سے پہلے یہی اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ آپ ٹیکس مت دیں, حکومت کو ٹیکس مت دیں آپ. تو اس وقت تو اس سے بھی آگے گیا کہ انہوں نے بجلی کے بل سے منع کیا, آگ لگائی, ٹیکس نہ دینے کی بات کی, ہنڈی کے ذریعے ریمیٹنسز کہا کہ بینک کے ذریعے نہ بھیجیں, ہنڈی کے ذریعے بھیجیں, پی ٹی وی پہ ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا گیا, پرائم منسٹر اس پہ چڑھائی کی, سون سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا. تو اس کے بعد جو بھی ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, 9 مئی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ تو جو بالکل ہم سمجھتے رہے کہ شاید مین اسٹریم میں اس پارٹی کو آنا چاہیے, اس کی فالوئنگ ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کی فالوئنگ ہو یا اس کا ووٹ بینک ہو تو وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے. IMF کو لیٹر لکھے گئے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ بتائیں کون سی چیز نہیں ہوئی. لیکن ابھی جب کہتے ہیں پانی سر سے گزر جائے تو ہمیں ایکٹ کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا لا. تو میرا خیال ہے وہ ایک جو چیز ہے وہ اس طرح کہنے سے تو نہیں ہوتی, وہ تو ایک تھا کہ بھئی یہ کرنا ہے اور اس کو پارٹی میں بھی ڈسکس کرنا ہے, اس کو اتحادیوں سے بھی ڈسکس کرنا ہے, کابینہ میں بھی اس کی منظوری چاہیے, پھر ڈکلیریشن ہونا ہے, اور پھر آخری جو ہے وہ سٹیج سپریم کورٹ کی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان. تو اس پہ جانے, تو میرا لئے اس پہ اتنا چیخ شور ہوگا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پروسیس ہے اور پروسیس بھی بڑا. گزارش یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے پارٹی کی سطح پہ مشاورت ہو جاتی, پھر کیبنٹ سے منظوری لے لی جاتی, پھر آ کے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی قابل. یہ پہلے اعلان کر دیا گیا, اب کہا جا رہا ہے کہ جی مشاورت ہوگی, کیبنٹ سے منظوری لی جائے گی. تو یہ پہلے اعلان کی کیا ضرورت ہوئی؟ یہ جو اس دن فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کا, اس کا تاثر ظاہر کرنے کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا؟ نہیں دیکھیں, یہ نہیں ہے کہ اعلان کر دیا گیا تو پابندی لگ گئی. وہ یہی تھا کہ میرا اس پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا گیا یا بعد میں بھی کہ کابینہ سے منظوری لی جائے گی, پھر انٹیریئر منسٹری اس کا ڈکلیریشن جاری کرے گی, جو کا لا ہے, جو کا آئین ہے, کانسٹیٹیوشن میں سارے طریقہ کار لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں وہ ریفرنس جائے گا. تو رانا صاحب یہ تو پروسیجر ہے, رانا صاحب یہ پروسیجر ہے, لیکن سوال یہ ہے
ذرا دو ابہام ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا نواز شریف صاحب بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی ضروری ہے, اس پہ پابندی لگنی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اس پہ آپ کی جماعت متفق ہے, آپ کی جماعت اس پہ 100% اتفاق رائے ہے کہ یہ پابندی ضروری ہے؟ دیکھیں میں نے ہر ایک سے بات تو نہیں کی کہ آپ ضلع سے لے کے پاکستان تک یا ہر ایم این اے سے بات کی ہو یا سارے ایم پی اے سے بات کی ہو. پارٹی کا مطلب تو پارٹی ہے نا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سوچ ہے, میری اپنی سوچ ہے کہ بالکل لگنی چاہیے یہ, کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے اس کو بڑے 2014 سے مجھے تو بہت پہلے لگنی چاہیے تھی, بہت پہلے یہ بات ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ نہیں ہوا. تو اب ہو رہا ہے, یا اب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سپریم میاں نواز شریف صاحب کی سوچ کیا ہے. اب اگر آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر آپ رک جائیں گے, ان کی رائے کا احترام کریں گے, یا آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ اتحادی ساتھ دے نہ دیں ہم نے یہ پابندی لگانی ہے اور یہ پھر ریفرنس ہم نے عدالت میں ڈیکلیریشن پیش کرنا ہے, پابندی لگوانی ہے؟ دیکھیں اتحادیوں کے ساتھ میرا بات جو میں نے میں جو آپ بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی, اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ میں تو نہ میاں نواز شریف صاحب سے ان دنوں میں ملا ہوں, نہ مجھے کسی ایسی میٹنگ جو کا پتہ ہے جس سے میں کہہ سکوں. لیکن یہ جو آپ اتحادیوں والی بات کہہ رہے ہیں, وہ تو ضروری ہے کہ اتحادی ہمارے پارٹی ہماری حکومت اتحادیوں کے ساتھ ہے. تو ان کو تو جو میں نے ٹی وی پہ یا اخبارات میں دیکھا کہ وزیر اعظم کے حوالے سے جو بات چلی کہ اتحادیوں سے بات میں نے کی ہے, وزیر اعظم نے کہا, جو میں نے پڑھا ہے یا ٹی وی دیکھا ہے, لیکن ڈائریکٹ مجھے نہیں, یہ میں نے بات کر رہا ہوں جو میڈیا کے ذریعے پتہ چلی ہے. یعنی ان سے تو بات ہر صورت ہوگی اتحادیوں سے, یہ نہیں کوئی ایسی بات ہے. لیکن جہاں تک آرٹیکل 6 کا تعلق ہے, پریزیڈنٹ الوی صاحب جو اس وقت تھے پریزیڈنٹ, یا بانی پی ٹی آئی, یا سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے, شاہ صاحب مجھے بتائیں اور ایپلیکیشن کیا ہوتی ہے. اس دن حیران رہ گئے. آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے کس طرح اس کو ٹیک اپ کیا اور کس طرح اس سارے فیصلے کو دیکھا کہ بھائی آپ آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کے ایک ایسی چیز بات کر رہے ہیں, ایک ووٹ اور نو کا ڈیسیژن موو ہو چکا ہے, اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں, اور پھر اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں آپ آنن فانن, اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے ڈیموکریٹک ہیں, ہم بڑے آئین کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں, ہم نے تو یہ موومنٹ چلائی ہوئی ہے آئین کی پاسداری کی. رانا صاحب, وکلاء یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی, آئین توڑنا اور چیز ہے, آئین کی خلاف ورزی کرنا اور چیز ہے. آئین کہتا ہے کہ 90 دن جب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے. انہوں نے اپنا ثوابدیدی اختیار 2 وزرائے اعلیٰ نے کیا, آپ نے الیکشن نہیں کرائے, سپریم کورٹ نے آپ کو حکم دیا, آپ نے حکم عدولی کی, تو وہ پھر آرٹیکل 6 اگر اس طرح لگنا شروع ہو جائے تو پھر آپ پر بھی لگے گا. نہیں ارشاد صاحب, بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ کیس. ایک 90 ڈیز والی بات ہے, اور سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن کا کام تھا, الیکشن کمیشن وہاں جا کے پیش ہوتے رہے, سارے متعلقہ جو ادارے تھے وہ بتاتے رہے جو سچویشن ہے. تو اس وقت سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ٹیک اپ کر دے. آرٹیکل 6 والی تو بات ہی نہیں, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کی کنٹیمپٹ تھی یا جو بھی تھا, وہ امپلیمنٹیشن کراتے اپنی ججمنٹ کی. کس نے کہا تھا کہ چیف جسٹس بندیال کو کہ وہ ٹیک اپ نہ کریں؟ ایسا تو نہ کریں. یہ آئین توڑنا اور وائلیشن, یہ بات وائلیشن والی نہیں تھی, یہ تو ایبروگیشن تھی کہ آپ نے وہ سارا کچھ ہی ختم کر دیا آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کے کہ جی یہ فارن کنسپریسی. لیکن رانا صاحب انٹرسٹنگلی یہ سبمیشن تھی فواد چودھری صاحب کی, وہ اس دن کے لیے وزیر قانون تھے, ان کا تو نام ہی نہیں ہے. ہاں ان کا نام بھی آنا چاہیے, لیکن جو کیا انہوں نے وہ تو ان 3 بندوں نے کیا نا. اس نے ایڈوائس دی اسمبلی توڑنے کی, یہ جو پرائم منسٹر ہے اس وقت تھا بانی پی ٹی آئی, اور پریزیڈنٹ ڈیزالو کر دی, اور جو سوری تھا اس نے سارا کو کہا کہ عدم اعتماد کو میں ڈسمس کرتا ہوں. تو یہ آپ بڑا اس کو باریکی سے دیکھنا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ یہ وائلیشن نہیں ہے, یہ تو پھر ایسی وائلیشن تو پھر میرا خیال ہے
پھر کام تو ختم ہو گیا نا کہ بات ہی ختم ہوگی. نہیں ابھی دیکھیں نا ابھی جو فیصلہ آیا ہے یہ 8 ججز کا اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہوا ہے. اس کا مطلب ہے پھر چیف الیکشن کمشنر پر اور الیکشن کمیشن پر بھی آرٹیکل 6 لگے, اس میں بھی یہ وہی الفاظ ہیں جو پچھلے سال کے فیصلے میں لکھے گئے ہیں. ان کے خلاف ہوا ہے اگر لفظ اور ہے آئین کو اس پہ اس آرٹیکل کو کلیئر کٹ کلیئرٹی کے ساتھ وہ آرٹیکل ہے, ان آرٹیکل کو وہ ایبروگیٹ کرنا مطلب اس کا سسپینڈ کر دینا یا اس کو ختم کر دینا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ بات ہے. دیکھیں نا ایک چیز انٹرپریٹیشن کی بات ہے کہ سسپینڈ تو انہوں نے آرٹیکل کو نہیں کیا تھا, سسپینڈ تو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو کیا تھا, آئین کے کوئی کسی آرٹیکل کو تو سسپینڈ نہیں کیا تھا. یہ لیگل آپ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن نے ان آرٹیکلز کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کی لکھا ہے سپریم کورٹ نے کہ خلاف ہے, یہ آئین کے خلاف ورزی کی ہے انہوں نے, وہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. اگر ایک ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے اور سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں آپ نے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن نہیں کیا تو وہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. اب دیکھیں نا یہ جو انہوں نے کیا ہے ری رائٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو یا کانسٹیٹیوشن سے اوپر جا کے فیصلہ کر دیا ہے سیٹوں والا, اسپیشل سیٹوں والا سپریم کورٹ نے, ان پہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ آرٹیکل 6 لگے. اس لیے کہ ایک عدالت ہے اس نے انٹرپریٹیشن کی ہے چاہے وہ کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل کے کی ہے. تو یہ جو اس کا ان کے ایکشن تھے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے. اگر ڈسمس سے عدم اعتماد کی تحریک کر دی اور 5 منٹ میں انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی, اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا میرا غور کریں گے تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا. ہم تو وکلا جو قانونی ماہرین وکلا تو اس وقت جو وکلا ہیں ان کی تو اپنی اپنی اپروچ ہے. اب میں وکلا کا کیا نام لوں کہ جو جدھر کوئی انکلینیشن ہے وہ بات ہو رہی ہے, لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے, وہ اس کے پاس چیز آئی انہوں نے انٹرپریٹ کیا اس کو اور اس کے مطابق ایکشن لے لیا اور سیٹوں کے متعلق فیصلہ کر دیا. تو اس کی اپیل ہوتی ہے, اس کا ہر چیز ہوتی ہے. ویسے اب تک جو ہے آئین جن لوگوں نے توڑا یا انہوں نے سسپینڈ کیا, ہیلڈ اینڈ ابیز کیا, ان پر کسی پر آرٹیکل 6 نہیں لگ سکا, مشرف پر لگایا اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. کیا یہ سیاست دانوں پر آرٹیکل 6 لگانے کی روایت اچھی روایت ہوگی؟ دیکھیں ایک آئین ہے, ایک آئین پہ عملداری ہے, ایک روایت اچھی روایت ہے یا بری روایت ہے, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ آرٹیکل 6 صرف مشرف پہ لگا, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کانسٹیٹیوشن ہسٹری, ایبروگیشن ہوئی, بالکل سسپینشن بھی ہوئی ضیاء الحق کے ٹائم پہ, لیکن انہوں نے بعد میں اس کی ویلیڈیٹی یا انڈیمنٹی لے لی. جب اسمبلی مارز وجود میں آئی تو وہاں پہ انہوں نے موو کر کے اس کے اپنے جتنے ایکشنز تھے مارشل لا لگانے کے بعد میں جتنے اس کے ایگزیکٹو کام تھے, جس طرح بھی حکومت چلی, آئین تھا, ترمیم ہوئی یا اس کے لا بنتے رہے, سب کو آپ اٹھائیں تو اس کے انڈیمنٹی یا ویلیڈیٹی مل جاتی ہے. مشرف کا جو مارشل لا لگا 99 میں, اس پہ اس کے آرٹیکل نہیں 6 لگا. آپ ذرا اس کو دیکھیں کیونکہ اس نے جب الیکشن کرائے 2002 میں تو اس کی انڈیمنٹی لے لی اس اسمبلی سے, 2002 کی جب کاف لیگ کی گورنمنٹ تھی. لیکن یہ جب ایمرجنسی اس نے لگائی اس پہ تو میرا خیال ہے اس اسمبلی پر بھی لگانا چاہیے تھا کہ آپ ایک غیر آئینی غیر قانونی آئین شکنی کو جواز قرار دے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس پر یہ لگتا ان کو معاف کر دیا گیا. نہیں دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشن ایک اسمبلی جو ہے نا وہ ایسپریشن آف دا پیپل آف پاکستان, اور اگر وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو انڈیمنٹی دیتے ہیں تو 24 کروڑ عوام کا حق ہے یہ, کیونکہ ان کے ایکسرسائز دس رائٹ تھرو their representative chosen by them. تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, ذرا اس پہ آپ غور کریں. ایمرجنسی پہ لگا کیونکہ جب ہم آئے ہیں
تو وہ پہلے اس نے کاف لیگ کی گورنمنٹ سے پہلے ڈیمنٹی نہیں لی اس لاسٹ ڈیز پہ جب دوبارہ وہ میں یہی عرض کر رہا ہوں اس نے لے لی دیکھیں یہ جو صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بھی 24 کروڑ کا نمائندہ ہوتا ہے. جی ارشاد صاحب میں سمجھاتا ہوں 2002. اچھا رانا صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رانا تنویر صاحب, بریک سے پہلے آپ نے ایمرجنسی کا ذکر کیا, ابھی میرا سوال جو تھا اس کا وہ جواب دے رہے تھے کہ صدر اور وزیر اعظم بھی 24 کروڑ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, اور صدر تو چاروں اسمبلیوں سے اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے جو ہے وہ مینڈیٹ لے کر آتا ہے. اس پر آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں اور ان کو معاف کر رہے ہیں 12 اکتوبر والوں کو. نہیں شاہ صاحب, پھر میں آگے بتاؤں کہ صدر اور پرائم منسٹر کا جو اختیارات ہیں وہ ڈیفائن ہے کانسٹیٹیوشن میں. پارلیمنٹ کا اختیار دیا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو کوئی بنا سکتا ہے, امینڈ کر سکتا ہے, تو وہ صرف پارلیمنٹ ہے, صرف پارلیمنٹ. سو کانسٹیٹیوشن کو جب 2002 کے الیکشن ہوئے تو اس نے جو ایکشن تھے 99 کے, ان کو یا تھرو آؤٹ جتنے بھی الیکشن تھے 3 سال کا جو ان کو مینڈیٹ سپریم کورٹ نے بھی دیا, اس کی ڈیمنٹی لے لی. جب ایمرجنسی لگی ہے تو مجھے نہیں پتا, اللہ کی گرفت میں آنا ہوگا, تو وہاں ایمرجنسی سے اس وقت کیوں لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور بعد میں الیکشن ہوئے جو 2008 کے ہوئے تھے, تو اس سے پہلے اس کی ڈیمنٹی اس نے نہیں لی ایمرجنسی کی. اس میں آ کے وہ آرٹیکل 6 لگا. اگر ڈیمنٹی وہ لے لیتے اس اسمبلی سے ہی, جو اس کی اپنی اسمبلی تھی, تو پھر یہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا تھا. اس لیے جو ضیاء الحق کی تھی اس نے ڈیمنٹی لے لی 8th امینڈمنٹ جو 8ویں ترمیم جس کو کہتے ہیں, اس میں لے لیے ڈیمنٹی. اس طرح جو بھی مارشلیں لگی ہیں انہوں نے بعد میں ڈیمنٹی لے لی اپنی اپنی. صحیح ہے. تو اب ابھی جو بات ہو رہی ہے رانا صاحب, ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ شاید حکومت ایمرجنسی کے آپشن پر بھی غور کر رہی ہے, کیا واقعی کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے حکومتی حلقوں میں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ کوئی ایسی سوچ ہے. ایمرجنسی کا بھی ایک طریقہ کار ہے, آپ کو پتہ ہے. فائنینشیل ایمرجنسی ہوتی ہے, اس کا بھی ایک اس کی اپروول چاہیے ہمیں پارلیمنٹ سے بھی, اور اس کا ایک پروسیجر ہے. جس طرح آپ بات کر رہے تھے ابھی پی ٹی آئی پابندی لگانے کی, لیکن ایسی سوچ کوئی سامنے نہیں آئی میرے. اور یہ ایک فچ رپورٹ آئی, وہ جو ادارہ ہے اس نے یہ کہا کہ آپ کی حکومت 18 مہینے زیادہ سے زیادہ چلے گی, اور 18 مہینے کے بعد ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے گی. تو یہ کیا کہانی ہے؟ کوئی ایسی سوچ ہے کہیں کہ آپ کو 18 مہینے کے بعد رخصت کر دیا جائے, یا آپ خود رخصت ہو جائیں اور ٹیکنوکریٹ کے حوالے اختیار کر دیا جائے؟ آئین میں کوئی گنجائش ہے اس کی؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, جی فیٹ کی جو رپورٹ ہے میں نے بھی ٹی وی پہ دیکھی ہے, اور مجھے بتائیں کون سی ان کے پاس یہ ساری کیلکولیشن ہے کہ وہ 18 مہینے کی بات کر رہے ہیں. 18 مہینے میں کیا پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ ہے, کیا اس کا لاجک ہے, کس طرح ہے پھر ٹیکنوکریٹس. دیکھیں شاہ صاحب, آپ بہت چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں ٹیکنوکریٹ کی حکومت کی کوئی پرویژن ہے اس میں؟ نہیں, بالکل نہیں. اس وقت جو کانسٹیٹیوشن کو اگر ہٹانا ہے, اس کو ایبروگیٹ کرنا ہے, یا اس کو ایک سائڈ پہ کرنا ہے, کولڈ اسٹوریج میں ڈالنا ہے, تو وہ تو اور چیز ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, عدالتیں ہیں. تو یہ بات جو کرنا میری سمجھ میں نہیں آیا. اس وقت کانسٹیٹیوشن کے مطابق 2 طریقے ہیں. ایک تو پرائم منسٹر خود اسمبلی ڈیزالو کر یا ریزائن کرے, یا عدم اعتماد کے ذریعے جائے, اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو نکالنے کا. تو آپ 18 مہینے اس نے دے دی اور پھر کہا ٹیکنوکریٹس کریں گے اور 29 میں الیکشن ہوں گے. اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں 18 مہینے. اس کا 18 مہینے کے لیے ہم ریلیکس ہو جائیں کہ 18 مہینے ہم ہیں. مجھے کوئی
जी ठीक, बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब आपके वक्त का। आप मौजूद थे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, राना तनवीर साहब की गुफ्तगू से अंदाज़ा तो ये हो रहा है कि हुकूमत संजीदा है, और शायद जो हम समझ रहे थे कि अता साहब ने किसी होमवर्क के बगैर ये स्टेटमेंट दे दी है। नहीं, हम तो नहीं समझ रहे थे, मैं ज़ाती तौर पे तो समझ रहा था, आपने समझ नहीं हो, लेकिन मैं समझ रहा किसी होमवर्क के बगैर दे दी है। लेकिन अब ये लग रहा है, और जैसा नवाज शरीफ साहब से मुतालिक खबर आई है कि वो इत्तेहादियों से इस मामले में मशावरत करेंगे। आप समझते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो अपने आप को डिस्टेंस किया है, उसने कहा हमें एतमाद में नहीं लिया गया, इसी हद तक किया। MQM भी इस मामले में उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो बहरहाल ये एक सवाल तो ज़रूर है, इस पे ज़रूर हम अब प्रोग्राम में बात करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ख़ान बच्चर साहब ने। बच्चर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चर साहब, आपकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ आप रेफरेंस लाएंगे। क्या ग्राउंड्स हैं आपके पास, किस बेस पे आप रेफरेंस लाना चाहते हैं? और अगर इलेक्शन के मामले पे ये आपने लाना है तो आप नहीं समझते ये तो बहुत वक्त हो गया, आपको बहुत पहले ले आना चाहिए था? देखिए जी, बात ये है कि आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, ये पहले ले आना चाहिए था, बट हम देखते रहे और हमारा ये ख्याल था, हमने 8 फरवरी के बाद से आज दिन तक जो भी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया वो हमने लिया बतौर एहतजाज। आप खुद देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें सामने आ गया है कि इलेक्शन कमीशन ने तशरीह सही नहीं की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अब चाहिए तो ये था कि खुद इलेक्शन कमीशन को पीछे हट जाना चाहिए था और रिजाइन कर जाना चाहिए था, कि जिसके लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके फैसले की तशरीह सही नहीं हुई। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उनका कोई अखलाकी जवाज रह गया है। वो मौका दे, ये चारों मेंबर जो हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिस तरह इनकी क्रेडिबिलिटी और जिस तरह इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको अब रहना चाहिए। तो अच्छा, हमने तो उनको कहा है कि आप जी अच्छा, देखिए, वो तो बज़ाहिर नहीं लगता कि वो इस्तीफ़ा देंगे, बल्कि लगता ये है कि वो आपको तो उनके बस में हुआ तो वो आपको नशिस्तें भी नहीं देंगे। अगर वो आज इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन का, कल फिर हो रहा है, अगर वो ऐलान करते हैं कि जी हम फैसले को चैलेंज कर रहे हैं और जब तक फ़ैसला हतमी नहीं आता उस वक्त तक नशिस्तें नहीं देंगे, तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? मेरा सर, मैंने पहले इरशाद आरिफ साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत ठीक है सर? जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। सर, मैं पहले आपको ये अर्ज करूंगा कि हमारा लाएअमल यही है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मवाद है। हम इंशाअल्लाह ताला रेफरेंस में जा रहे हैं और पूरी पार्टी जा रही है, हर सूबे से जा रहे हैं और हमारी नेशनल लीडरशिप भी जा रही है। तो क्योंकि अब वो बिल्कुल ज़ातियात पे तो खैर पहले ही था आपका ये इलेक्शन कमीशन, लेकिन अब तो इन नशिस्तों के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह के बाद उसका कोई अखलाकी जवाज नहीं सर रह जाता कि वो इसमें वो ये हो कि वो बैठे हों और हम उसी इलेक्शन कमीशन के तहत बाकी सारे काम करें। देखें ना जी, अगर आप जिस तरह रिजर्व सीट्स हमें मिली हैं तो फॉर्म 45 वाला जिस तरह इन्होंने होल्ड किया हुआ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को, तो ये कब हमें ये इंसाफ देंगे? ये इस इलेक्शन कमीशन से हमें इंसाफ की बिल्कुल तवक्को नहीं है। तो देयरफॉर ये हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इनको मौका देते हैं, ये खुद ही इस्तीफा दे दें, अगर नहीं देते तो डेफिनेटली हम सर रेफरेंस में जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये फरमाएं कि इस वक्त तक पंजाब में कितने अरकान असम्बली हैं जिन्होंने हल्फनामे जमा करा दिए PTI से वाबस्तगी के, और दूसरा एक कानूनी नुक्ता सामने आ रहा है कि आप लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, हल्फनामा जमा करा दिया, आपको अपोजिशन पार्टी तस्लीम कर लिया गया। अब अगर एक दूसरा हल्फनामा देते हैं तो क्या कानूनी तौर पर ये तो नहीं होगा कि नशिस्तें ले देते, अपनी नशिस्तों से भी महरूम हो जाएं कि आपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है या
غلط حلف نامہ جمع کرایا ہے؟ دیکھیے سر، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں ہمارے 100 سے اوپر ایم پی ایز نے اپنے حلف نامہ جمع کرا دیے، 3-4 رہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اصل بات سر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا ہے، جہاں تک ہماری سمجھ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈکلیئر کر دیا پارٹی، اور پارلیمانی پارٹی تو ویسے بھی تھی، اور ہمیں انہوں نے دوبارہ انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا۔ تو اب ہمیں 15 دن سر جو ملے ہیں وہ اسی بات کے ملے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنی چوائس کے مطابق اس پارٹی کو جوائن کر لیں، یعنی ہم دوبارہ 8 فیبروری جگہ پہ ہم سر پہنچ گئے، جہاں 8 فیبروری کو ہمارا شام کو جب ہم جیتے تو ہمارا جو پوزیشن تھا وہاں پہ ہم کھڑے ہیں، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کا تو سر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے الائز ہیں، بٹ وہ تو ایک مجبوری کے تحت ہم گئے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی یہ تشریح ہے، اٹس مین کہ ہم دوبارہ واپس 8 فیبروری کو چلے گئے، اور 15 دن ہمیں ملے ہیں کہ آپ اپنی جماعت جوائن کر دیں۔ جی اچھا، اب ایک کیس نیا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے ایڈ ہاک ججز کے تقرر کا۔ آپ کی جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے بھی آپ رجوع کریں گے۔ جب اتنی پینڈنسی ہے، بہت زیادہ لوگوں کے، عام لوگوں کے کیسز سنے نہیں جا رہے، سیاسی کیسز ترجیحاً سنے جاتے ہیں، سنے بھی جانے چاہیے آئینی نوعیت کے جو کیسز ہوتے ہیں، اور وہ پینڈنسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ایڈ ہاک ججز کا تقرر کیوں نہ ہو؟ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں جب آئین اجازت دیتا ہے اور یہ چیف جسٹس کی ثوابدید بھی ہے؟ دیکھیں سر، میں اس میں ٹیکنیکل کے، کیونکہ بہتر تو لا نوئنگ لوگ بتا سکتے ہیں، میں اس کے اخلاقی پہلو پہ سر بات ضرور کروں گا۔ دیکھیں، ہم ڈسے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور ہم فیوریٹزم کے ڈسے ہوئے ہیں، جو حال ہمارا ہوا ہے گزشتہ 1-2 سال میں وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیوں اس کے ساتھ 8 سال تک تو ان کو خیال نہیں آیا کہ ڈھاک ججز کا یہ 8 سال بعد یہ فیصلہ ہو رہا ہے، تو کیوں اتنی جلدی پڑ گئی ہے؟ آرام سے جس طرح ان کے پروسیجر ہے، جوڈیشل کمیشن کا، ان کی جو کونسل ہے، وہ جس طرح ایک اپنے ججز کو اپوائنٹ کرتی ہے، یہ وہ اس طرح کریں، ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کر کے اپنے من پسند فیصلے لے کے، ہیڈ ہنٹنگ کر کے، اس میں دیکھیں، اس میں ہمارے تحفظات ہیں۔ ہمارے تحفظات اس لیے ہیں کہ ہر وہ کام جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جا رہا ہے یہ وہ کر رہے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے سر کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے جو اسپیڈی ٹرائل تھے ATC کورٹس کے 4 ماہ انہوں نے ججز نہیں لگائے۔ اچھا، وہ انہوں نے کیوں روکے رکھے؟ حالانکہ اس وقت کے چیف جسٹس نے جو بلا کے وہ ججز لگوائے تھے۔ تو میں، ہمارے اپنے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اگر تھرو پراپر چینل ان کا ایک جو سسٹم ہے اس کو اڈاپٹ کریں، یہ سپر سیڈ کر کے 4 ججز کو نہ لیں۔ میرے خیال میں 2 ججز تو ویسے ہی انکار ہاں، 2 تو انکار کر۔ جی اچھا بچہ صاحب، یہ بتائیے کہ اب آپ کی جماعت پہ حکومت پابندی لگانے کا بھی سوچ رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ 2014 کی سول نافرمانی، 9 میں دیگر معاملات، خاصا سامان آپ کی جماعت نے خود ہی پرووائڈ کر دیا ہے پابندی لگوانے کے لیے؟ جی، بات یہ ہے کہ یہ اس سے بڑی ان کی بے وقوفی اور بے عقلی نہیں ہوگی کہ کبھی کوئی جماعتیں، پابندی لگانے سے بھی جماعتیں ختم ہوتی ہیں۔ بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ نیشنل پیپلز پارٹی نکلی، پابندی لگی۔ آپ دیکھیں، انہوں نے خود جو نواز شریف نے جو مشرف کے طیارے کے ساتھ کیا اور طیارہ سازش کیس میں جو ان کے ساتھ ہوا، دیکھیں یہ تو انتہائی ان کا ایک وہ فیصلہ ہے جس میں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ عوام میں سے نہیں ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ مسلط کیے گئے ہیں۔ تو میں تو اس چیز کو سیریس ہی نہیں سمجھتا کہ ایک جماعت پہ یہ پابندی لگا دیں گے، آرٹیکل 6 لگ جائے گا، آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے۔ لیکن کبھی بھی کوئی جماعت، سیاسی جماعت اس قسم کی پابندیوں سے ختم نہیں ہوتی، اور یہ تو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے۔ یہ پتہ نہیں چاچا بھتیجی کہاں سے یہ سوچ لیتے ہیں، رات کو سوچتے ہیں، صبح ایک کام کرتے ہیں، وہی کام ان کو بیک فائر کر جاتا ہے۔ اب ان کی اپنی جماعت میں بھی 2-3 قسم کی آراء پائی جاتی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جی، یہ تو ایک انہوں نے بھونڈا سا کام کیا ہے۔ وہ جو ان کے منسٹر ہیں، کیا نام ہے ان کا، تارڑ سم تھنگ،
انہوں نے یہ کوئی پریس کانفرنس کر دی. یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طریقے سے بھی یہ کام پائے تکمیل تک ان کی یہ خواہش پوری ہوگی. 2,60,00,000 ووٹ سر حاصل کیا ہے فارم 45 کے مطابق 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے. یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ تو کسی کا باغ کی نہیں پابندی لگا سکتا. یہ کس باغ کی مولی ہے جی پابندی لگانے والے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب یہ کام کریں گے تو ان کا کتنا ایک اور یہ عوام میں ایک اور غم و غصہ اور ایک اور سینٹیمنٹ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ اس قسم کے گونڈے کام کر رہے ہیں. کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت پابندی لگانے ختم نہیں ہوتی. اچھا، اس وقت جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں، لیکن اتحادی جماعتیں بھی اپیرنٹلی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ شاید پابندی کے حق میں نہیں ہیں. پنجاب میں بطور اپوزیشن لیڈر آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا لائزون ہے؟ ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ کیا کسی معاملے پہ آپ پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں یا یہاں بھی آپ نے سولو فلائٹ لی ہوئی ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ اس معاملے میں آن بورڈ لینے کا تو نیشنل لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر پنجاب میں انہوں نے ہمیں کہا تو ہم ضرور لیں گے، اس میں کوئی یہ بات تو نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمارا ان دو جماعتوں سے کسی قسم کا کوئی بات چیت ہوگی، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے، پہلی بات. دوسری، پنجاب کی اپوزیشن کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سے تو ہمارا تو آفس یعنی 1937 سے لے کے آج دن تک، جب سے اڈلٹ اسمبلی آئی ہے آج دن تک آپ سمجھ لیں کہ اپوزیشن کا چیمبر بند نہیں ہوا، اپوزیشن کا سٹاف واپس نہیں ہوا، اپوزیشن لیڈر کی انہوں نے گاڑی، انہوں نے پریویلیج باکس، ان کا یعنی ان کا فسطیت والا ذہن ہے، شہنشاہیت والا ذہن ہے. اور پیپلز پارٹی بھی اس معاملے پہ خاموش بیٹھی ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کی اتحادی جماعت ہے. تو انہوں نے جی تو پنجاب میں تو اپوزیشن چیمبر ان کو اپوزیشن بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے ان کو ٹف ٹائم. ملک صاحب، پنجاب بیٹل فیلڈ ہے اس وقت پولیٹیکل، لیکن مہنگائی ہے، بے روزگاری. میں نے کہا پنجاب اس وقت پولیٹیکل بیٹل فیلڈ ہے. پنجاب میں آپ کی 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں، آپ تو خیر اس سے بھی زیادہ کلیم کرتے ہیں، لیکن مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کے لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور اوور بلنگ بھی ہے. اس کے باوجود پنجاب کی تحریک انصاف اور آپ کی پارلیمانی پارٹی کوئی عوام کو موبلائز کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. یہ نہیں لگتا کہ آپ عوامی سینٹیمنٹ کی کوئی بہت زیادہ نمائندگی کر رہے ہیں؟ سر، یہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں جی. ہمارا پچھلے دنوں عوامی اسمبلی کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مہنگائی پہ عوام کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، عوام کو ہم باہر نکال رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو بڑی جلدی یہ نظر آئے گا کہ عوام اور پاکستان تحریک انصاف مہنگائی کے خلاف اور عمران خان کی رہائی کے لیے ہم انشاءاللہ باہر نکلیں گے. اور باقی بھی ہم اپنی ہم خیال جماعتوں سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہمارا پلان جماعت اسلامی سے بھی بن رہا ہے کہ مہنگائی کے خلاف ہم اکٹھے ہو کے پنجاب میں ایک موومنٹ شروع کریں. اور ایک دو چار یہ محرم تک ہمارا تھا، اب انشاءاللہ ہم جلدی اس پہ کر رہے ہیں. اور ہم سر ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جس طرح یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا پاکستان تحریک انصاف اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ آج دن تک یہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر کو بھی نہیں دبا سکے. تو پنجاب سے ایک لہر اٹھے گی اور ایک تحریک بڑی جلدی سر آپ کو نظر آئے گی. جی ٹھیک، بہت شکریہ ملک احمد خان بچر صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب، خیر یہ پوائنٹ آف ویو ان کا آیا ہے. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، پی ٹی آئی کو کیا اب اس معاملے کو، پابندی والے معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں ارشاد صاحب کہ ان کی پالیسی ٹھیک ہے، بر وقت انہوں نے ری ایکشن دے دیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی چارہ جوئی بھی کرنی ہے؟ اور دوسری جانب حکومت کا تو لگ رہا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے. نہیں، سنجیدہ تو حکومت بھی ہے اور پی ٹی آئی کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن دو باتیں ایسی ہیں جو حیرت انگیز ہیں. ملک کو اس وقت استحکام کی اور اتحاد کی ضرورت ہے، اور حکومت یوں لگتا ہے کہ
ان دو چیزوں سے الرجک ہے. یعنی اس وقت جب کہ آپ نے آئی ایم ایف کی وجہ سے یا آئی ایم ایف کی شرط پر اتنی زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں, اتنے زیادہ سبسڈیز ودرا کر لی ہیں, مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے, آ چکا ہے, بجلی کے نرخ جو ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے, اس وقت آپ معاشرے میں ایک اشتعال پیدا کر رہے ہیں, انتشار پیدا کر رہے ہیں, کوئی سمجھ سے باہر ہے. پھر جب ہم یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا, یعنی یہ ملک نہ ہوا پھر مذاق ہی ہو گیا کہ سپریم کورٹ سب سے جو آخری ادارہ ہے, سب سے اوپر کا ادارہ ہے, جس نے طے کرنا ہے فرد اور فرد کے درمیان جو تنازع ہے, فرد اور حکومت کے درمیان تنازع ہے, وہ فیصلہ دیتی ہے اور آپ کہتے ہیں جی ہم تو تسلیم نہیں کریں گے. صحیح. تو یہ لگتا یوں ہے کہ حکومت انتقام میں یا غصے میں اس قدر ایک بدحواس ہو گئی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کیا کیے جا رہے ہیں. ٹھیک. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.